परवरदिगार, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी उस अजीब और बेपनाह मोहब्बत के लिए जो बयान से बाहर है। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसे तूने इस दुनिया जहां में वक्त मुकर्रर पर भेजा और जो कुंवारी मरियम के बदन से पैदा हुआ और जिसके मार खाने से हमने शफा पाई और जो मर गया और जी उठा और फिर आने वाला है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज चाहते हैं तू पाक रूह की वसीला हमारी रहनुमाई करे और आज कोई तेरे दर से खाली हाथ न लौटे। इनकी मुरादों को पूरा करना, इनकी झोली को भर देना। जितने बीमार परेशान हाल लोग हैं उन्हें तसल्ली और शफ़ी अता करना, शफा अता करना, सुकून अता करना। और फिर खुदावंद हमारी ख़ास दुआ है उन अज़ीज़ों के लिए जो आज मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ कलीसियाओं में तेरे नाम की गवाही दे रहे हैं। उन सबको अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। और इस वक्त अजीज में जहाँ तेरे नाम की गवाही दी जा रही है, इस वक्त अजीज के बहुत सारे लोग यीशु मसीह के इस मुकाशफा को जान सकें। तेरे ही कदूस और बुजुर्ग नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो और आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी बेपनाह मोहब्बत के लिए और बेशुमार नेमतों के लिए जो उसने अपने ताल्लुकों पर निछावर कर रखी है। जिंदगी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, औलाद जैसी नेमत के लिए, इस मुआशरा में इज्जत और सरफराजी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और फिर इस आज़ादी के लिए जो इस वक्त अजीज में हमें हासिल है कि हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें उसके नाम की परस्तश कर सकते हैं। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ खुदा के लोग आज़ादी से बंदगी नहीं कर सकते। आज हम खुश हैं और फिर बड़ा दिन हमारे लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आया है। अमन और सलामती का पैगाम हमारे लिए लेकर आया है, तो यकीनन हम खुश हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज आप सब भी खुदावंद में खुश होंगे और मेरी दुआ है खुदावंद आपको सदा खुश रखे। आए आज का खास वर्ड जो हमारी बेटी लुबना ने पढ़ा है, यूना की अंजील में से ये पहला बाब है और इसे जिंदगी का कलाम कहा गया। और यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, यानी जमाना की शुरू ही में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और यही कलाम जिसे हम कलमा भी कहते हैं, यही कलमा मुजस्सम हुआ जिसने जिस्म इख्तियार किया। और फिर यूहन्ना की अंजील में ये कलमा जो जिस्म इख्तियार कर चुका है और जिसका नाम है यीशु मसीह, दुनिया जहां के बहुत सारे लोग इस मुकाशफा को समझ नहीं पाए। मुझे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है और कहा कि जी बड़े दिन का सबसे बड़ा पैगाम कि अल्लाह एक है और उसने किसी को नहीं जाना। अरबी में है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो मैं सोच रहा था कि अभी भी बेशुमार लोग हैं
علم کی کمی ہے اور وہ اپنے ہی دین کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ انسانی صورت میں پیدا ہوا ہے یا مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جس نے جسم اختیار کیا ہے۔ وہ کوئی بھی جسم اختیار کر سکتا تھا، کسی کو استعمال کر سکتا تھا، اور لکھا ہے کہ اگر خدا چاہے تو ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا۔ تو پھر ابھی تک بے شمار لوگ جو ہے کلام مقدس کے اس بھید کو سمجھ نہیں پائے اور دنیوی معنوں میں ہی خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا، اکلوتا بیٹا ماننے سے ہچکچاتے ہیں۔ عزیزو، لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اس کلمہ کی وسیلہ سے، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہی کلمہ ہے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے جب زمین و آسمان بنائے گئے تو لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے۔ اور پھر دیکھیں تیسرے باب میں خداوند اگرچہ سزا سناتا ہے آدم اور ہوا کو۔ آدم کی سزا آپ جانتے ہیں، ہوا کی سزا آپ جانتے ہیں، لیکن ابلیس کی سزا کیا تھی؟ کہ تو چپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرے گا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر پر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ بظاہر تو بنی نوع انسان کی سزا کا اعلان ہوا ہے، لیکن اس سزا کے اعلان میں بھی بنی نوع انسانیت پر خدا کا فضل نمایاں نظر آتا ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ وہ میں نے اور آپ نے نہیں کچلنا، وہ یہی ہے جو کلمہ ہے جس نے جسم اختیار کیا ہے، وہ کچلے گا۔ اور جب وہ کچلے گا تو اس کے بعد سدا سلامتی رہے گی، سدا امن ہوگا۔ پھر وہ بات ہمیں یاد آئے گی، وہ آیت ہمیں یاد آئے گی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سنا۔ لیکن ایسا تب ممکن ہے اگر ہم مسیح پر ایمان لے آئیں۔ خداوند یسوع مسیح کا ازل ہی سے پروگرام ہے، خدا باپ کا الہی پروگرام ہے کہ وہ یسوع کو دنیا میں بھیجے، ازلی پروگرام ہے۔ اور اس ازلی انتظام میں ایک اور بڑی خاص بات ہے، آدم کو ابلیس نے ننگا کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ انجیر کے پتوں سے جسم کو ڈھانکے، لیکن پھر ایک فضل کی جھلک ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے، اور یہ اشارہ تھا کہ اب تو یہ بڑا ذبح کر کے تجھے جسمانی لباس دیا گیا ہے، لیکن جب اصل بڑا آئے گا، جب وہ کفارہ دے گا، تو پھر تیرا ننگا پن راست بازی کے لباس سے ڈھانکا جائے گا۔ انجیر کے پتے ایک لباس ہے، چمڑے کا کرتا دوسرا لباس ہے، اور تیسرا خاص لباس یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے بعد وہ راست بازی کی پوشاک ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یوحنا نے یسوع مسیح کی گواہی دی ہے، اور گواہی کیا ہے؟ کہ
اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمی کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ نور نے تاریکی میں چمکنا ہے، پر تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ جہاں ابلیس کو آسمانوں سے نیچے گرا دیا گیا ہے، تو اس نے زمین کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ یسایا نبی کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس نے زمین کو اجاڑ کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے قوموں کو آپس میں لڑا کر، انسانوں کو آپس میں لڑا کر قتل و غارت کروائی ہے۔ یہ ابلیس ہے۔ اور عزیزوں، آج کے دور میں بھی تاریکی میں رہنے والے لوگ جب ہم نور کی بات کریں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب میں انہیں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نور ہے جو تاریکی میں چمکتا ہے، اور اس نے ہمیں یہ احساس بخشا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، یعنی ہم بھی نور ہیں، اور ہم وہ روشنی یسوع مسیح سے حاصل کرتے ہیں، اور اس روشنی کے وسیلہ ہم تاریکی میں اور تاریکی کی جو قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عزیزوں، یوحنا خدا کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ اس نور کی گواہی دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں پیغمبر بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں، لیکن عزیزوں، یہاں بائبل مقدس کے انبیاء کے حوالہ سے جب ہم کلام پڑھتے اور سنتے ہیں تو باقاعدہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے اہدامہ میں جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں اور جو گواہیاں دی گئی ہیں، ان کے مطابق نبیوں کا ذکر پڑھنا اور سننا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یوحنا نور کی گواہی دینے آیا، وہ خود تو نور نہیں تھا، لیکن نور کی گواہی دینے آیا، اور حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، وہ حقیقی نور کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے، جو دنیا کو روشن کرتا ہے اور دنیا میں آنے کو تھا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا جو ہے، یہ یسوع مسیح کا تعارف ہے، یسوع مسیح کی پہچان ہے۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اور کوئی خداوند ہے ہی نہیں، ایک ہی خداوند ہے جو جسم کی صورت میں دنیا میں آیا۔ اس الہی تجسم کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان آیت، خداوند خدا جو ہے اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق۔ اب قادر مطلق تو عام شخص نہیں ہو سکتا، قادر مطلق، اور قادر مطلق کیا فرماتا ہے؟ میں الفا ہوں اور میں اومیگا ہوں۔ اب جب ہم ان باتوں کو اور ان آیات کو دیکھتے ہیں تو پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ ہم یہ کہیں کہ کلام مجسم ہوا ہے، کلام نے جسم اختیار کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ وہ آدم اور حوا کو جو باغ عدن سے نکالے گئے تھے حکم عدولی کی وجہ سے، پھر سے خدا انہیں اپنے ساتھ اس میل ملاپ میں شامل کر لے۔ لیکن کفارہ کے لیے عزیزوں، روح کی قربانی ناممکن ہے۔ کفارہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اور خون بہانے کے لیے بدن کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کے خط میں یوں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا، خدا نے ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا، اور وہ بدن یسوع مسیح کا ہے۔ کیونکہ ہم برملا کہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ الہی خصوصیات بھی رکھتا ہے اور وہ کامل انسان بھی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اگر وہ روح ہوتا تو اس کی قربانی ممکن نہیں تھی۔ سو عزیزوں، کلمہ کے لیے، کفارہ کے لیے یہ ضرور تھا کہ وہ جسم اختیار کرتا،
اور کلمہ خدا تجسم میں ظاہر ہوا ہے۔ بائبل مقدس کا سب سے بڑا مکاشفہ، سب سے بڑا بھید یہی ہے۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، اصل میں وہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ آج میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں اور آپ جو کئی دہائیوں سے مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں ذرا تھوڑی سی سخت غذا کی ضرورت ہے۔ اب ہم صرف گڈریوں کی بات نہیں کریں گے، مجوسیوں کی بات نہیں کریں گے، وہ آپ نے 20 دفعہ سنا ہے۔ اب ہم خداوند کی الوہیت اور اس کی کامل انسانیت پر غور کریں گے، اور اس کے تجسم جسم اختیار کرنے پر غور کریں گے، اور اس کے اصل مقصد کی طرف آئیں گے، اور وہ کفارہ ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پہچان، اس کا خوبصورت تعارف یہ ہے کہ وہ جو تھا اور وہ جو ہے اور وہ جو آنے والا ہے۔ کتنا خوبصورت تعارف ہے۔ جس طرح خدا کا ایک تعارف یا پہچان دی گئی ہے بنی اسرائیل کو، کیونکہ اس دور میں ملک فلسطین میں بہت سارے خدا تھے، تو خدا کی پہچان کے لیے بنی اسرائیل کو کیا سکھایا گیا؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا، تاکہ کسی کو غلطی نہ لگے۔ آپ جانتے ہیں نا، لوگ اب بھی اس طرح نہیں بولتے ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، بس وہ سمپل سا کوئی نہ کوئی لفظ بول لیتے ہیں۔ اور ہمیں کیا پتہ ہے، آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسے بھی مذہب ہیں جن کے بہت سارے خدا ہیں، تو پھر ہمارے خدا کی پہچان تو ہونی چاہیے نا۔ جس طرح ہم آپس میں کہتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے، تو جب باپ دادا کا نام بتا دیں تو ایک دم سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ عزیزوں، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ دنیا میں آیا، اس نے بہت سارے معجزات دکھائے، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اور صرف چند لوگ جان سکے کہ یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع کی شاگرد کچھ دیر بعد جان چکے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع نے ان سے پوچھا بھی تھا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ عزیزو، دنیا اس کے وسیلے پیدا ہوئی، کائنات کو بنانے والا وہ، اور اپنے ہی ایک سیارے پر، زمین پر وہ آیا ہے، اور دنیا اس کو پہچان ہی نہیں رہی۔ تاریکی نے لوگوں کی روحانی آنکھوں کو دیکھنے کی توفیق نہیں دی، روحانی طور پر وہ اندھے ہو چکے ہیں کہ پہچانو کون ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کون ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، کون ہے جس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ زمین اس کا گھر تھا، وہ اپنے گھر آیا جس کو اس نے بنایا تھا، اور اس کے اپنوں نے، اس کے خاندان کے لوگوں نے اور بنی نو انسان نے اسے قبول نہ کیا۔ پر جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں کیا اعزاز حاصل ہوا؟ خدا کے فرزند بننے کا ایک خوبصورت اعزاز حاصل ہوا۔ اور عزیزو، میں جب نئے عہد نامہ میں اس بدرو گرفتہ شخص کے بارے میں پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں جو گراسینیوں کے علاقے میں تھا، غور کرے ذرا، خداوند یسوع مسیح نے اس شخص پر رحم کیا۔ وہ اپنے جسم کو زخمی کرتا تھا، اجاڑ جگہوں میں، قبرستانوں میں زندگی بسر کرتا تھا، لوگوں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، اور خدا نے چاہا کہ اس کی کوئی بھیڑ کھونا چاہے، اس کو اپنے اس بنائے ہوئے انسان پر ترس آیا،
اور اس نے اس کو شفا بخشی اور لشکر سے آزاد کیا، بدروحوں کے لشکر سے آزاد کیا۔ کیا لوگوں نے خوش ہو کے خداوند یسوع مسیح کو ہار پہنائے، پھول دیے، شکریہ کیا؟ کیا کہا؟ تو ہمارے علاقے سے نکل جائے۔ کائنات کو بنانے والا، اس زمین کو بنانے والا مالک کو وہ لوگ جو اس جہاں میں رہیں گے 70 بریلی 80 بریلی، یعنی عارضی رہائش پذیر، عارضی رہائش پذیر کہہ لیں یا کرایہ دار کہہ لیں۔ عارضی رہائش پذیر اچھا لفظ ہے۔ عارضی رہائش پذیر مالک کی زمین پر قبضہ کر کے اسے کہتے ہیں نکل جائے یہاں سے ہمارے علاقے سے، اور خالق مالک نکل گیا۔ اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سب کچھ تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس باغ کی بھی تمثیل آپ کو یاد ہوگی۔ یہ لوگوں نے چاہا کہ مالک کو مار دے تاکہ ہمارا قبضہ اس پر ہو جائے، پہلے نوکروں کو مارا۔ عزیزوں، آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، یہ دو لفظ ہے، فضل اور سچائی، اور سچائی کے ایک اور لفظ ہے، جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات سنتا ہے، جو کوئی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ میری بات سنتا ہے، اور جو حقیقت کو نہیں مانتے، جو حقانی نہیں ہے، جو جھوٹے ہیں، وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں۔ دوسرا، فضل۔ کیا کوئی شخص کسی پر فضل انڈیل سکتا ہے یا کسی کو فضل عطا کر سکتا ہے؟ میں اور آپ تو کسی کو سلام ہی کر سکتے ہیں یا پیار دے سکتے ہیں، لیکن جو فضل خداوند کی طرف سے حاصل ہوتا ہے وہ پائیدار ہے۔ مقدسہ مریم خداوند کے فضل کے لیے شکر گزار ہے، اور پولس رسول خداوند کے فضل کے لیے شکر گزار ہے، اور میں اور آپ بھی اس اسلامی دیش میں خداوند کے فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہاں ایسے ماحول میں زندہ رکھا ہے کہ اس کی گواہی دے سکے، جہاں حقانی کم ہے، جہاں سچ کو جاننے والے کم ہیں، جہاں سچ کو ماننے والے کم ہیں۔ اور عزیزوں، لکھا ہے کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، حقیقی سچائی سے اور فضل سے معمور ہو کر، میں نے کہا کہ باغ عدن میں ہی اس نے چمڑے کا لباس آدم اور حوا کو پہنا دیا تھا، یعنی ترس آیا کہ بے شک میں نے یہ سزا دی ہے پر یہ میری مخلوق ہے۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں اپنی اپنی برادری کے لیے، اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے، پر خدا تو بنی نو انسان کو پیار کرتا ہے نا، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، اور اب وہ اپنے فضل سے بنی نو انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ تجسم الہی، یہ پیغام عزیزوں صرف مسیحوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں، آئے تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور یہاں کتنا خوبصورت لفظ ہے، سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ خوبصورت لقب ہے یسوع مسیح کا کہ یہ جلال، کل رات میں بتا رہا تھا کہ یسوع مسیح خدا کے جلال اور پرتوں کی نشانی ہے، وہی خاصیت ہے، وہی الوہیت جو خدا میں ہے وہ اس میں ہے، بالکل اس کے جلال کا پرتو۔ اور یہاں ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور عزیزوں، یوحنا رسول ایک اور بڑی خوبصورت بات کی اور گواہی دی
کہ یہ وہی ہے. ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے گا, یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. آمین. اب آپ اگر دنیوی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ مہینے اور سال گنے گے نا, دن گنے گے. لیکن یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہودی فقیہ اور فریسیوں کو کہا میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں, میں موسیٰ سے بھی بڑا ہوں, اور انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن جن کی روحانی آنکھیں کھل گئی تھی وہ جان گئے کہ یہ ابتدا ہی سے ہے, یہ الفا ہے اور یہ اومیگا ہے. اور عزیزوں, یوحنا جو گواہی دیتا ہے اس آیت کو بھی دنیا میں بہت سارے لوگ غلط معنوں میں لیتے ہیں. وہ یوحنا کی اس خاص بات کو, آیت کو یسوع مسیح کی طرف لے جانے کی بجائے کہیں اور لے جاتے ہیں اور اپنی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کلام مقدس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. عزیزوں, خداوند نے اپنے فضل سے ہمیں بچایا اور سچائی سے ہمیں اس نے معمور کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہے اور وہ چاہتا ہے اسی طرح ہم بھی اس کے فضل کے متحد رہیں اور ایسے سچے ایماندار بنے جس طرح یسوع نے کہا کہ جو حقانی ہے وہ میری بات کو سنتا ہے. اور یہاں ایک اور خوبصورت بات ہے, شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی نا. لوگ اس کو موسیٰ کی شریعت کہتے ہیں, وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی ہے. شریعت کس کی ہے؟ وہ خدا کی شریعت ہے. 10 حکم کس نے دیے تھے؟ خدا نے دیے تھے, وہ موسیٰ نے نہیں دیے. موسیٰ تو تختی پہ لکھوا کے لے آئے. خدا کی شریعت ہے. اور خدا کون ہے؟ جو ازل سے ہے, جس کی روحانیوں پر جنبش کرتی تھی, اور وہ کلمہ ہے. وہ اپنے کلام کی قدرت سے کائنات کو سنبھالتا ہے اور وہی کلمہ جسم اختیار کرتا ہے. تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ شریعت پر ہی کیا ہم ڈٹے رہیں کہ یہ جو موسیٰ کی معرفت ملی ہے اس پر ہی ہم نہیں چلنا ہے؟ اور میں نے 20 دفعہ اس گرجا گھر میں بتایا کہ شریعت کے معنی قانون نہیں ہے. عبرانی زبان میں شریعت کے معنی خوراک ہے, غذا ہے, علم ہے, تعلیم ہے. اور خوراک اور تعلیم یا علم عمر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. یہ قانون نہیں ہے. پرانے عہد میں اگر خداوند نے یہ قوانین دیے تو خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ ابتدائی باتوں کو سیکھیں. جس طرح عبرانیوں کے خط کا مصنف لکھتا ہے کہ اب تم سخت غذا کی طرف آؤ. ہمارے لیے خوشی کا پیغام, شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی جس پر ہم چل نہیں سکتے. جس پر شریعت جس کی معرفت دی گئی وہ بھی نہ چل سکا. تو میں اور آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے شریعت اچھی ہے یا فضل؟ فضل کا کیا معنی ہے؟ اگر ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اے خداوند ہم پر رحم کر. اور عزیزو, لکھا ہے کلام مقدس میں خدا ہر قسم کے گناہ کو معاف کرے گا, اور وہ جو روح کے خلاف ہے اس کی معافی نہیں ہوگی. میں اور آپ جو روز غلطیاں کرتے ہیں یقیناً وہ معاف ہوں گے. اور یہاں پولس رسول سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو فضل کے متحد رہنا چاہتا ہوں. وہ جو شریعت کا استاد تھا وہ جانتا ہے کہ شریعت ہمیں ملزم ٹھہراتی ہے. شریعت کہتی ہے تو جھوٹا ہے, شریعت کہتی ہے تو چور ہے, شریعت کہتی ہے تو زانی ہے, شریعت کہتی ہے تو قاتل ہے. شریعت تو بس ہمیں مورد الزام ٹھہراتی ہے نا. معافی کون دیتی ہے؟ معافی کون دیتا ہے؟ فضل, رحم. اس لیے ہم اکثر جب خود
پھنس جاتے ہیں نا، یا ہمارے بچے پھنس جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو، پھر ہم فضل پسند کرتے ہیں، اور جب کوئی پھنس جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس پہ شریعت لاگو کرو۔ اور آج میں اور آپ کتنے مبارک ہیں کہ کلمہ جو مجسم ہوا اس کے وسیلہ سے ہمیں فضل اور سچائی ملی ہے۔ لوگ بے شمار لوگ فضل اور سچائی سے محروم ہیں، وہ اپنے ایمان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ جن کو شریعت کی بہت ساری تعلیم و تربیت کی گئی وہ بھی اس پہ پورے نہ اترے، تو پھر خدا کا الہی انتظام کیا تھا کہ میں اب انہیں اپنے فضل سے، اپنے رحم سے بچاؤں گا، اور رحم کی جھلک، فضل کی جھلک باغ عدن میں نظر آتی ہے، اور اس کی جھلک پھر جب خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کوہ کلوری پر پیش کر دیا تو دنیا دنگ رہ گئی، اور لوگوں نے چیلنج بھی کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو خدا کا بیٹا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا، 3.5 سال تقریباً اس نے خدمت کی، 30 سال کی عمر میں خدمت کا آغاز کیا، اور تقریباً 33.5 سال اس دنیا میں رہ کر جس کا وہ مالک تھا، جس کا بنانے والا تھا، اپنا مشن پورا کر کے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور پھر کیا کہا؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور یسوع کے نام سے ہر ایک گھٹنا جھک جائے۔ عزیزو، آؤ دنیا جہاں کو یہ پیغام دے کہ یسوع مسیح کو دنیاوی بیٹا ہونے کے ناطے سے ہی کوستے نہ رہو۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ دنیاوی بیٹا ہے۔ مقدسہ مریم کو کہا، اس نے کہا کہ میں کیسے اس بچے کو جنم دے سکتی ہوں، میں تو مرد سے ناواقف ہوں، اور کہا گیا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے۔ عزیزو، ہم اس کلمہ کی بات کرتے ہیں جس نے جسم اختیار کیا ہے، اور اس جسم کا نام ہے یسوع مسیح، اور وہی یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں جو تھا، میں جو ہوں، اور میں جو آنے والا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں اول اور آخر ہوں، عالم روا کی کنجیاں بھی میرے پاس ہے، اور زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور داؤد نبی 3000 سال پہلے لکھتا ہے دوسرے زبور میں، خدا باپ کا جو ازل سے انتظام ہے، لکھا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو، میں تو اپنے مسیح کو تخت پر بٹھا چکا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو روشنی کی باتیں ہیں۔ تاریکی میں رہنے والے لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ خداوند کا فضل ہے آپ سبوں پر، آپ بڑے مبارک ہیں۔ ہماری اکلیسیا بڑی مبارک ہے جو عرصے دراز سے خداوند کا زندگی بخش کلام سنتے چلے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے ہمیشہ اس کلیسیا کے لیے کہ خداوند اس کلیسیا کو خوبصورت بشارتی کلیسیا بنائے، تاکہ یہ اب ابتدائی اسباق کو چھوڑ کر ذرا سخت غذا کی طرف جائے اور علم کی باتیں کرے، اور جو اصل الوہیت کی بات ہے، روحانی باتیں ہیں، ان کو پیش کرے، کیونکہ جو دنیاوی ہیں وہ دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کی فکر کرتے ہیں۔ عزیزو آئیں، خداوند یسوع مسیح کی پہچان کریں، اس کے تجسم پر غور کریں، اس کے آنے کے مقصد کو سمجھیں، اور یوں اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اس کے زندہ گواہ بن کر اس اسلامی دیش میں گواہی دے سکیں۔ خداوند آپ کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ
ढेरों रूहानी और दुनियावी बरकत से माला माल करे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए जो तूने हमें अता किया है। चाहते हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला बहुत सी रूहें तेरे पास आ जाएं और तेरी उस दावत को जो तूने कुल दुनिया जहां के लोगों को दी है कि थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ, उसकी पहचान कर सके। जितने भी बीमार परेशान लोग हैं खुदा उन्हें शिफा बख्शना। पुलिस के लिए, मुकामी पुलिस के लिए, शहर की मुकामी इंतजामिया के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं जो हमेशा हर मुश्किल में हमारी हिफाजत करते हैं। हुकूमत वक्त के लिए भी हम दुआ करते हैं, हमें अक्ल दानत से नवाजना ताकि इस देश का, इस कौम का इंतजाम ऐसा तरीके से कर सके। और आज खुदावंद बख्श दे अमन और सलामती से इस देश में जिंदगी बसर करें और इस देश को अमन का गहवारा बनाए। मसीही हो या मुस्लिम, हिंदू हो या सिख, सब मोहब्बत के इस खूबसूरत बंधन में बन जाए, क्योंकि तू मोहब्बत का पैगाम लेकर, सुलह और सफाई का पैगाम लेकर, अमन और शांति का पैगाम लेकर दुनिया में आया है। और ऐ खुदावंद हमें इस काम के लिए तैयार करना तेरे कदूस और बुजुर्ग नाम में मांगते हैं, आमीन।